रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। 27वें पारे के आखिर में सूरह हदीद की आयात 12 तब 15 हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसमें आखिरत का एक नक्शा खींचा गया है। हशर का मैदान है और उस मैदान की एक कैफियत का बयान है। मैं बस उसका तर्जमा आपके सामने अर्ज करूंगा तो मुख्तसर सी तशरीह करूंगा। वाकया एक ऐसा है ना जो मैंने देखा है ना आपने देखा है, और जिन लोगों ने उसकी तशरीह की है उन्होंने भी नहीं देखा है। तो जो मुस्तकबिल के बारे में कुछ है अल्फाज में बयान की जाती है तो हर शख्स अपने तखय्युल के मुताबिक उसका एक अंदाजा कायम करता है। तो ऐसी चीज को उसी तरह बयान कर देना चाहिए। हर आदमी अपने अपने ख्याल के मुताबिक उसका एक तस्वुर कायम कर सकता है। इस सूरह मुबारका के आगाज में अल्लाह ताला का एक तारुफ है। 6 आयात में अल्लाह का तारुफ पेश किया गया। उसके बाद 2 मुतालबे किए गए कि अल्लाह पर यकीन वाला ईमान रखो, और दूसरा मुतालबा ये कि अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार रहो। ये असल दीन के मुतालबे ये 2 हैं। अल्लाह पर ईमान सच्चे दिल से, और अल्लाह पर ईमान का मतलब क्या है? अल्लाह से शदीद मोहब्बत, जिसका तकाजा क्या है? जो तुम्हारी दुनिया की महबूब चीजें वो अल्लाह पर कुर्बान कर दो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर दी। ये 2 काम कर लोगे तो फिर आखिरत में 2 नतीजे निकलेंगे। अलबत्ता दुनिया में एक मगालता रहता है। देखें, मैंने ईमान लाने का दावा किया हुआ है, आप मुझे मुसलमान समझते हैं, मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे दिल में क्या है ये आप नहीं जानते। और वो जो ईमान है वाकई मेरे दिल में चला गया या नहीं ये आपको नहीं पता। मेरी वाकई अल्लाह से मोहब्बत हो गई या नहीं ये आपको नहीं। मोहब्बत तो दिल का मामला है ना, ये तो मेरे आप कैसे अंदाजा लगा सकते। तो आखिरत में इसकी छांटी का एक तरीका निकाला गया। बस ये है जो आगे आ रहा है कि जिसके 2 काम होंगे ना, अल्लाह से खुलूस वाला ईमान होगा और उसने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी होंगी, उसको अल्लाह ताला आखिरत में 2 रोशनियां अता कर देगा। उन 2 कामों के बदले में 2 रोशनियां, जैसे 2 आंखें हैं, ऐसे आज ये आंखें देखती हैं, उस जगह पे वो कोई खास रोशनी होगी तो नजर आएगा, नहीं होगी तो नहीं नजर आएगा। फरमाया यौमा तरल मोमिनीन वल मोमिनात, वो दिन के जिस दिन तुम देखोगे ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को, यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम, उनकी रोशनी उनके आगे आगे चल रही होगी, यानी रास्ता बता रही होगी। ये रास्ता, ये जो हमारे यहाँ एक पुल सिरात का तस्वुर है, ये उससे करीब तरीन बात है। बाद मुफस्सिरीन ने अच्छा नुक्ता उठाया है कि असल में एक चीज दिल में ईमान है, हकीकी ईमान, और दूसरा अल्लाह के लिए कुर्बानियां अमाल। किसी ने जो है वो मारे खाई अल्लाह की खातिर, किसी ने कारोबार कुर्बान कराया है, किसी ने कैरियर बर्बाद किया है, किसी को वतन से निकाला गया है, किसी की पीठ पर अंगारों के निशान हैं, ये सारे अमाल हैं। तो आमाल गोया इंसान की नेकी के काम दाएं तरफ की चीज है, दायां हिस्सा है, तो वो दाएं तरफ से भी एक नूर निकलेगा। वो आमाल के अंदर भी नूरानियत थी जो आज जाहिर हो जाएगी, वो ईमान में भी नूरानियत थी जो जाहिर हो जाएगी। 2 नूर होंगे उसके पास, और वो मोमिन मर्दों और औरतों के पास जो उनके आगे आगे चल रही होंगी। हदीस में ये भी है कि किसी की रोशनी इतनी तेज होगी कि मदीने से सना, यमन का शहर है, वहां तक चली जाए, इतनी दूर देख ले, और किसी की इतनी छोटी सी होगी कि बस बमुश्किल कदमों में देखता होगा। जाहिर है जितना ईमान है, जितना अमल है, वो जितनी बैटरी चार्ज है, वैसे ही रोशनी के अंदर जो है वो ताकत है, उसकी कुव्वत है। बुशराकुमुल यौम, इन लोगों को यानी ये जो जिनके ये रोशनी मिली होगी उन्हें कहा जाएगा तुम्हें खुशखबरी है आज के दिन जन्नात, उन बागों की, तजरी मिन तख्ते अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें रवा हैं। बड़ा खूबसूरत इलाका, नहरें रवा, और वहां पे बागात, उन्हीं बागात के अंदर रहने की जगह। तो एक बड़ा जो एक तस्वुर हो सकता है, आइडियल प्लेस
کوئی ریزیڈینشل ایریا ایسا تو وہ ہے کہ جو ان کے رہنے کی جگہ ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہاں، ان کو کوئی وہاں پہ غضب نہیں پہنچے گی، تکلیف نہیں پہنچے، یہ ان کا جو مسکن ہے ان سے چھینے گا نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، اصل کامیابی یہی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جس کو یہ نصیب ہو گئی وہ ہے اصل کامیاب شخص. اس کے برعکس ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات. اب دیکھیے یہاں کافروں کا ذکر نہیں کیا. عام طور پر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جب ایمان والوں کی بات آئے گی، جنتیوں کی بات آئے گی، اور اس کے مقابلے میں جہنمیوں کی بات آئے گی تو کفار کا ذکر ہوگا، مشرکین کا ذکر ہوگا. یہاں مشرکین یا کفار کا ذکر نہیں ہے، یہاں ایمان والوں کے مقابلے میں منافقین کا ذکر ہے. فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے. اب دیکھیے ایک جمگٹھا تھا جس میں ایمان کا دعویٰ کرنے والے سب اکٹھے تھے. وہاں سے ان کو تو روشنی مل گئی، جن کے دل میں بھی ایمان اترا ہوا تھا وہ اس روشنی کی مدد سے آگے چل پڑے. یہ رک گئے، ان کو نظر ہی نہیں آتا، یہ پیچھے رہ گئے. دل میں ہے چلنا ہم نے بھی ہے، لیکن نظر آئے گا تو چلیں گے. اب جب انہوں نے دائیں دیکھا عبداللہ نہیں ہے، وہ آگے نکل گیا. ادھر دیکھا عبدالرحیم، وہ بھی نہیں ہے، چلا گیا. اب عبد الرحمان جو ہے اسے پریشانی ہو گئی، عبداللہ اور عبد الرحیم کدھر چلے گئے؟ اندازہ ہوا کہ آگے چلے گئے. اب پیچھے سے پکارے گا اور پکار کے وہ لوگ کہیں گے ایمان والوں کو انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، آگے کدھر چلے گئے ہو؟ ہمیں مہلت دو، ہمیں ڈھیل دو کہ ہم تم سے مل سکیں. ہم پیچھے رہ گئے، تم آگے نکل گئے ہو، تاکہ تم سے مل کر تمہاری روشنی سے اقتباس کر سکیں. جیسے کسی کی کتاب کا کوٹیشن دیتے ہیں، یعنی تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں. نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ، یعنی دنیا میں جاؤ. کہا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جواب نہیں دیں گے. کوئی حاطف غیبی، کوئی فرشتہ یہ بات کہے گا کہ بھئی یہ روشنی، جیسے ان آنکھوں کی روشنی تو دوسرے کی نہیں مستعار دی جا سکتی نا. بس سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو بلب جلا لیا جائے گا، کوئی موم بتی جلا لیں گے، کوئی ماچس کی تیلی جلا لیں گے، کوئی کچھ کر لیں گے. آنکھوں ہی میں روشنی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ وہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ والی وہ روشنی ہے جو اندر سے آتی ہے. ہماری روشنی تمہارے کام کی نہیں ہے کہ تم ہماری روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، واپس جاؤ. اچھا یہ بیٹری بھی دنیا سے چارج کرانی ہوتی تھی، تو واپس جانے کا مطلب ہے دنیا میں، یعنی طنز ہے اس میں کہ جا سکتے ہو تو جاؤ، یہ وہاں سے چارج ہو کے آنی تھی. فرجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ واپسی کو. فالتمسوا نورا، اور وہاں سے اپنا نور جو ہے لمس کرنا، کسی شے کو چھونا، وہاں سے چارج کروا کے لے آؤ. اب آپ دیکھیں کہ بڑی آسانی سے دو گروہوں کے درمیان، جسے ہم پولرائزیشن کہتے ہیں نا، جدائیاں، علیحدہ علیحدہ، ان کو وکھرا کر چھانٹ دیا گیا. یہ وہ ہیں جن کی روشنی نہیں، یہ وہ ہیں جن کی روشنی ہے. یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. جو ہی علیحدہ ہوئے فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا. مفسرین نے یہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا ہے، دیوار جدائی ہو گئی، اب یہ آپس میں مل نہیں سکتے. اور جو اندر چلے گئے باطنہ فیہ الرحمہ، اندر والی سائڈ پر رحمت ہوگی، یعنی اسی وقت آؤ بھگت شروع ہو جائے گی، مہمان نوازی ہو جائے گی، یعنی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، جو دوسری سائڈ ہوگی، جو باہر رہ گئے ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا. وہ باد سموم چل پڑے گی، لو چل پڑے گی، اور وہ جو ہے نا ان کو جو ہر طرح کا عذاب ان کے اوپر اسی وقت جاری ہو جائے گا. اب وہ جو ہیں ظاہر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ جو ایک قسم کا نفاق ہوا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ حیران ہو کے کہیں گے، کالو، وہ کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی اب عبد الرحمان میں جی تم عبد الرحیم تم ادھر چلے گئے، میں بھی تو تمہارا بھائی تھا، میں کیوں پیچھے رہ گیا؟ اس کا جواب وہ دیں گے جو آگے نکل گئے. اب وہ مسلمان انہیں جواب دیں گے، کالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھی تھے، تم بھی مسلمان تھے، ہماری رشتہ داریاں بھی تھی، سارا کچھ تھا، دوستیاں بھی تھیں. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنی جانوں کو خود فتنے میں ڈالا. یہ فتنہ کیا ہے؟
یہ بہت اہم لفظ ہے. جانچنا پرکھنا بھی اس کے معنی آتے ہیں، اور آزمائش میں ڈالنا یہ بھی معنی آتے ہیں، اور فتنے کے وہ معنی بھی ہیں جو ہمارے یہاں معروف ہیں. کوئی کسی کو یعنی کسی فتنے میں مبتلا ہو جانا. قرآن مجید نے کس شے کو فتنہ قرار دیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اب یہ کس قسم کا فتنہ ہے؟ آزمائش جب اس کا معنی کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جیسے کسوٹی ہوتی ہے جس پر سونے کو رگڑ کر دیکھتا ہے سنارا کہ بھئی یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. تو فتنہ وہ شے ہے جس پر رگڑ کر کسی کو جانچا جاتا ہے کہ تم کھرے ہو یا کھوٹے ہو. تو یہاں جس شے کو فتنہ کہا گیا وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، جس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. مال اور اولاد کے بغیر دنیا کیا چلے گی آپ کی؟ اور کیا اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کی مال اور اولاد ہو؟ چاہتا ہے وہ. یہ فتنہ کب بنتا ہے؟ جب اللہ سے زیادہ محبت مال اور اولاد کے ساتھ ہو جائے. بنیادی طور پر یہ مصیبت نہیں تھا، مصیبت آپ نے بنایا اسے کہ اس سے محبت اتنی کرنی جتنی اللہ سے کرنی چاہیے تھی. اور پھر جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ کو لگے گا یہ کہ اکیلی چیز مال اور اولاد ہی نہیں ہے، اس کی تشریح بھی قرآن نے کی ہے. تمہارے تمام رشتہ داریاں، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، یہ تمہارے آباء و اجداد کی جو تمہارے دل میں محبت ہے، یہ تمہارے اولاد کی جو تمہارے دل میں محبت ہے، یہ تمہارے بیویوں کی جو تمہارے دل میں محبت ہے، یہ تمہارے ارد گرد جو باقی رشتہ دار ہیں ان کی جو محبت ہے، جو برادری کی محبت ہے، جو محنت سے کمائے ہوئے مالوں کی محبت ہے، جو اپنے کاروبار کی محبت ہے، اور جو گھروں کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں ہی جو فتنہ ہیں. ان کی طرف ڈھلک گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، اللہ کے لیے محنت کو بھول گئے، اپنا سارا وقت ان کو بنانے میں، سنوارنے میں، پھیلنے میں، پھیلانے میں لگا دیا. فتنے میں ناکام ہو. آزمائش جو ہونی تھی کھرے کھوٹے کی اس میں ناکام ہو گئے. اب یہ سب کچھ دل میں ہو رہا ہے، باہر تو کچھ بھی نہیں تھا. محبت کا تو معاملہ ہے ہی دل کا معاملہ. وہاں جا کے وہ سارا ظاہر ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ جو اس میں مبتلا تھے ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا، تبھی تو پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. تو یہ ان منافقین کا ذکر نہیں ہو رہا جو عبداللہ ابن ابی جیسے منافق تھے کہ جن کو پتا تھا کہ ہم دشمن رسول ہیں. اس میں تو زیادہ امکان میرا اور آپ کا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ہم ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو بھلائے بیٹھے ہوں. اور جہاں قربانی دینی پڑے مال کی، اولاد کی، جان کی، کاروبار کی، وہ وقت کا اثار کرنا پڑے، وہاں ہم پیٹھ دکھا دیتے ہوں. اگر ہم جاننا چاہتے ہوں، جانچنا چاہتے ہوں اپنے آپ کو، یہ پیمانہ ہے جہاں ہم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، نہیں اللہ نے تم پر ظلم کیا ہے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. اسے آپ مختصر کہہ لیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. یا جیسے اقبال نے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت بھی تو ٹوٹنے چاہیے نا. مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند، اخوان، ازواج، آبا، یہ سب رشتہ و پیوند ہے. اور یہ اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها مساکن ترضونها، یہ مال و دولت دنیا ہے. تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ بت اگر سینے میں بیٹھے ہوئے ہوں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. حوث سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. یہ تصویریں سینے میں چھپی ہوئی ہوں تو مجھے ہو سکتا ہے مجھے خود بھی نہ معلوم ہو، آپ کو تو بالکل نہیں معلوم ہوگا. وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ میں نے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اگلا کام کیا ہوا؟ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم تربص کا شکار ہو گئے. گو مگو، ڈما ڈول جیسے ہوتا ہے بندہ، کہتے ہیں ڈبل مائنڈیڈ، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت رچی بسی ہے، جب وہ مرحلہ آئے گا خطرناک مرحلہ کہ جب جان جوکھوں میں ڈالنی ہے،
تو اسے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام. بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، دیر نہیں، ہاتھ نہیں رکے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بیٹا بعد میں ہے، اللہ کا حکم آگے ہے، دیر نہیں لگے گی. لیکن آپ سوچیں جس کے دل میں بیٹے کی محبت رچی بسی ہے، اس کو جب حکم ملے گا تو ڈواڈول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تربص کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈبل مائنڈڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن یہ ڈبل مائنڈڈ ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ کچھ نہ کچھ خوف خدا اس کے اندر تو ہے نا. کفر مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے، ایمان کی صورت تو ہے نا. بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھ کر یا بعض اوقات اپنے کسی حرکت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے ہم اس کیفیت سے بھی آگے گزر چکے ہیں. ہم تو سیکنڈوں میں اللہ کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کر، اللہ کے اصولوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کر اپنی دنیاوی محبتوں پر ڈھہ جاتے. تو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم گو مگو کا شکار ہو گئے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے شک کیا. تربص کے بعد ارتباط کا ذکر آیا، یعنی یہ کہ تم ریب کا شکار، ریب جو یعنی شک. یہ کیا مسئلہ ہے اس کا کہ جب ہم ایک طرف چل پڑتے ہیں، ایک طرف کا رخ کر لیتے ہیں، تو اب ذہن کے اندر دیکھیے نا ایک کھینچا تانی ہے نا. کھینچا تانی میں نے آپ کو گو مگو ہو یا جو تربص ہو یا تذبذب ہو، ایک ذہن ٹینشن میں ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے دنیا کمانی ہے تو آپ کو سکون مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جو آپ نے اللہ کو پیچھے ڈالا ہے تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. اچھا اللہ کی طرف مڑ جائیں تو یہ جو دنیا کا نقصان ہے اس کی تکلیف آپ کو ہوگی. یعنی نہ ادھر امن نہ ادھر امن، ذہنی سکون ختم. تو یہ جو ڈواڈول بندہ ہوتا ہے یہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس نے اپنے تسلی کے لیے کچھ تو سوچنا ہے نا. نہیں، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. نہیں، وہ فلانے ذریعے سے میری چھوٹ ہو جائے گی، فلانے بزرگ بچا لیں گے، فلانی نیکی کام آ جائے گی. آخر ہمارے والدین بھی تو بہت نیک تھے، ان کی دعاؤں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو وہ جو آخرت کا عدل ہے، جو آخرت کا محاسبہ ہے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات لاحق ہو گئے یا نہیں ہو گئے. اور دوسری بات آدمی یہ کرتا ہے کہ جب دنیا چھوڑنی نہیں ہے تو ہیلے بہانے کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اس کی ایک مثال قرآن مجید نے بڑی خوبصورت دی ہے کہ جب وہ مچھلیوں والے بھوکے تھے اور ہفتے کے دن انہوں نے بھی مچھلیاں آتی تھیں، آگے پیچھے آتی نہیں تھی، اس دن شکار کرنا منع تھا، تو انہوں نے ایک راستہ نکال لیا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا. تو انسان اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور گھڑتا ہے تاکہ وہ ذہنی جو تناؤ ہے اور جو اس کے اندر جو ایک پینڈولم کی طرح سوچ کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے، اس کو ایک سکون مل جائے. یہ فلسفہ ایجاد کیے، عذر گناہ ایجاد کیے بغیر گناہ نہیں ہو سکتا. اور جب آپ کی یہ ضرورت بن جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ علامہ صاحب بہت اچھے لگتے ہیں جو آپ کو گناہ کے عذر تراش کر دیتے ہیں کہ یہ مولوی بہت شدت پسند ہے، انہوں نے خواہ پردہ فرض کر دیا ہے، قرآن میں تھوڑی کوئی اس طرح کا فرض ہے، یہ تو وہاں کا رواج تھا، ہمارے اوپر تو یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ حلال ہے وہ حلال ہے وہ حلال ہے وہ حلال ہے، یہ سارا حلال کر کے. اور جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ علامہ ہے یہ علامہ ہے یہ علامہ ہے، باقی سارے تو ہے پاگل مولوی ہیں. تو اصل یہ ہوتا ہے، پھر آخری نتیجہ یہ نکلا وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا. یہ جو دھوکہ تم نے کھایا، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان. دنیا پہ مر گئے تو وہ جب تمہارے اندر جو دنیا کی خواہش تھی اصل میں اس نے تمہیں دھوکہ دیا، اور اس دنیا نے تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا. حتیٰ جاء امر اللہ، اور اس دھوکے میں تم پڑے رہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی، اسی میں لگے رہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے دنیا پوری نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، کثرت کی خواہش تمہیں غافل رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، یعنی قبر میں پہنچ جاتے ہو، لیکن حل من مزید کی خواہش نہیں جاتی. 2 کو 4 کرو، 19 کو 20 کرو، یہ خواہش نہیں جاتی، یہ ساتھ ہی رہتی ہے، اور سے اور، مزید سے مزید، یہاں تک کہ قبر میں اتر گئے.
وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں اس بڑے دھوکے باز نے دھوکہ دیا کہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا ودود ہے، تم کیے جاؤ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اس شیطان نے ادھر سے تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہی سے جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دے دیا۔ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، تو آج کے دن نہ تم سے فدیہ وصول کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، نہ کافروں سے وصول کیا جائے گا۔ معلوم ہوا دنیا میں مسلمان اور منافق اکٹھے، آخرت میں منافق اور کافر اکٹھے، دوزخ میں اکٹھے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ماواکم النار، یہ طنز ہے، تمہارا ٹھکانہ، یعنی ٹھکانہ تو امن کی جگہ ہوتی ہے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ یا مولاکم، وہ تمہاری مالک ہے، آقا ہے، تمہاری اب پشتبانی وہی کرے گی، تمہاری رکھوالی اب اسی نے کرنی ہے۔ تم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا تھا نا، مال و اسباب پہ بھروسہ کیا تھا، اب یہ بس آگ ہی ہے جو تمہارا خیال رکھے گی، اور وہی تمہارے جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے گی۔ وبئس المصیر، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ جن آیات میں ایک جگہ میں نے تھوڑا سا سوال اٹھا کے چھوڑ دیا تھا، جواب نہیں دیا تھا، کہ وہ جو دیوار ہوگی اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، تو مفسرین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ دروازہ کیوں ہوگا، کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی کوئی رمق تو ہوگی، لیکن اعمال جو ایسے برے ہوں گے کہ وہ روشنی باہر نہیں آ رہی ہوگی، اوپر اتنا کالک ہوگی۔ یعنی دل کا معاملہ ایسا ہے نا جیسے چراغ کا معاملہ ہوتا ہے، پرانی لالٹین ذہن میں لے کے آئے، اس کے اندر لائٹ ہوتی ہے، اگر آپ کا شیشہ صاف ہے لالٹین کا تو وہ روشنی اتنی اچھی منعکس کرے گی باہر، لیکن وہ لالٹین کے شیشے کے اوپر اگر کالک آ گئی ہے تو بے شک اندر روشنی جل رہی ہو، وہ لائٹ باہر نہیں آتی۔ لہذا جب جس زمانے میں لالٹینیں تھیں تو اس زمانے میں وہ ہر روز صبح جو ہے نا سہاگا دے کے تو شیشے کو صاف کرتے تھے، وہ جو لالٹین کا شیشہ ہوتا تھا۔ تو وہ آئینہ قلب کے اندر وہ جو روشنی ہے ایمان کی وہ تو موجود ہے، لیکن اس دل کے اوپر گناہوں کے داغ اتنے ہیں کہ وہ روشنی باہر نہیں نکل رہی۔ اب کچھ عرصہ آگ میں جل کے تو وہ شیشہ صاف ہوگا، اور جب وہ صاف ہوگا تھوڑی بہت روشنی ظاہر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس دروازے کے ذریعے سے وہ جن کا روشنی تھوڑی تھوڑی ظاہر ہونا شروع ہوگی، کوئی جسے کہتے ہیں نا ایمان کی رمق جس کے دل میں ہوگی، تو وہ اس دروازے سے کراس کر کے اس دیوار سے دوسری طرف رحمت والی سائڈ پر یعنی جنت والی سائڈ پر آ سکے گا۔ تو بہرحال یہ منظر آنا ہے، اور اس سے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے، اور اس کی تیاری آج ہم کر لیں گے بھرپور طور پر تو اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکیں گے۔ حقدار نہیں بنیں گے، اس کے بعد اللہ کا فضل ہوگا تو پھر یہ مرحلہ گزرے گا۔ اور اگر آج ہم بے پرواہ رہیں گے اور اپنی دنیا میں ڈوبے رہیں گے جیسے کہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر جب یہ مرحلہ آئے گا تو کہیں میں اور آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو پیچھے مڑ کر یا آگے نکل جانے والوں سے پھر یاد کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، لیکن اب تو موقع نہیں ہے، اب تو ہاتھ سے وہ پلو چھوٹ چکا ہے، اب تو بھگتنی پڑے گی، اب تو تاب لاتے ہی بنے گی غالب۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں سمجھنے کی اور دین کے تقاضے پورے کرنے کی اور اس امتحان میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا